सच्चाई बताने आए हैं हम, गवाही सुनाने आए हैं हम। वो नेमतें सब बरकतें, वो रहमतें और मोहब्बतें हम पर हुई जो शफकतें, मेरे खुदा की सब कुर्बतें, वो सब बताने आए हैं हम, गवाही सुनाने आए हैं हम। खुदावंद के बाबरकत और जलाली नाम में तमाम देखने वालों को हमारी तरफ से सलाम। ये है शो मेरी गवाही, जिसमें हम मिलकर देखेंगे कि खुदावंद कितना भला है और वो किस तरह अजीब तौर से हमारी जिंदगियों में काम करता है। जी, खुदावंद भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त है। और यही खुदावंद की वफ़ादारी जब हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में एंजॉय करते हैं, एवरीडे हम देखते हैं कि खुदावंद हमारे लिए बड़े बड़े काम करता है और हम उसकी शफ़क़तों को अपनी ज़िंदगी में एंजॉय करते हैं। और यही उसकी शफ़क़तें और उसकी रहमतें हमारी गवाही बन जाती हैं। और ना सिर्फ ये हमारे लिए गवाही का बायस होती हैं, बल्कि हमारे सराउंडिंग में हमारे लोगों के लिए भी वो जलाल का बायस बनती हैं। हम अक्सर ऐसा समझते हैं कि खुदा हमें सिर्फ माली तौर पर बरकत देता है या जिस्मानी तौर पर शिफा देता है। खुदा हमें जज्बाती तौर पर भी संभालता है। वो हमें फिर से उठा खड़ा करता है, हमें एक नई उम्मीद बख्शता है और हमें मजबूत बनाता है। नाजरीन, इसी से मुतल्लिक हम आपके लिए इस शो में एक ऐसे शख्स की गवाही लेकर आए हैं जो ज़हनी दबाव का शिकार था, मगर उसने किस तरह खुदावंद यीशु मसीह की मदद के बाइस अपने उन सारे हालात से फतह हासिल की। तो आइए हम मिलकर इस गवाही को देखते हैं, इससे बरकत को हासिल करते हैं और देखें कि खुदावंद ने किस तरह इनकी ज़िंदगी में काम किया है। मैं 1 साल का था जब मेरी वालदा की डेथ हो गई। हम 3 भाई और 1 बहन थी। मेरे बाप ने बड़ी मेहनत से मुझे पाला और सबसे ज़्यादा प्यार मुझे किया। और तकरीबन मैं भी अपने वालिद के साथ इतना अटैच था कि सबसे ज़्यादा दुनिया में अगर मैंने प्यार किया तो अपने वालिद के अलावा और किसी के नहीं। और तकरीबन 17 साल की उम्र में मैंने खुदावंद को अपना निजात दहिंदा कबूल किया। मैंने माफ़ी मांगी, तौबा की और इस तरह खुदा के साथ चलने लगा। दुआ बंदगी में मैं बढ़ता गया। लेकिन 25 साल की उम्र में जब मैं गया तो मेरे वालिद साहब की अचानक हार्ट अटैक से डेथ हो गई। उसके बाद मैं बिल्कुल ही अपने आप को ना तन्हा और अकेला समझने लगा कि मेरी दुनिया में अब कोई चीज़ नहीं रही। मैं बस वैसी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। मेहनत करता, आता घर, दुआ करता, सो जाता, लेकिन एक एहसास महरूमी में कि मेरा वालिद नहीं रहा। मैं बिल्कुल ही तन्हा हो गया हूँ। इसी तरह एक दिन शाम को मैं जब दुआ करने बैठा, रूटीन से मैं दुआ भी करता और बाप भी कहता अपने खुदा को। तो जब मैं दुआ करने लगा तो घुटने टेके तो खुदा ने मुझे कहा कि तू झूठ बोल रहा है। मैंने कहा ए बाप। उसने कहा तू झूठ बोल रहा है। मैंने कहा, मैं एकदम उठ गया और बैठ गया ऐसे। तो मैंने कहा खुदावंद मुझे बता आज मैंने कहाँ गुनाह किया है, कहाँ मेरी गलती है, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ। मैं आगे पीछे देखने लगा, नज़र दौड़ाई कि आज सारा दिन मैंने क्या किया है। बेचैन हो गया। खुदा से मैं कह रहा हूँ खुदावंद मुझे बता। फिर खुदा ने पाक रूह ने मेरे साथ सरगोशी की कि तू जो सारा दिन अपने आप को यतीम और अकेला और तन्हा और एहसास महरूमी में तू मुब्तला रहता है, कहता है कि मैं यतीम हो गया हूँ, और अब तू मुझे बाप कह रहा है कि ए बाप, तो ये तू झूठ नहीं बोल रहा, तू क्यों ऐसे करता है, जबकि मैं तेरे बाप का भी बाप और तेरा भी बाप हूँ और मैं कभी तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, ये मेरा वादा है, और तू अपने आप को यतीम समझ रहा है। बस उसके बाद फिर मेरे आंसू चले और मैंने इकरार किया कि नहीं खुदावंद, आज के बाद मैं कभी अपने आप को यतीम नहीं कहूँगा। मैं कभी नहीं कहूँगा कि मैं यतीम हूँ और मैं बेसहारा हूँ, क्योंकि
تو میرا باپ ہے اور تو نے مجھے معاف کیا، سنبھالا ہے، کلام کیا ہے۔ اس کے بعد مجھے ایک دلیری آئی اور میں آج تک پھر کبھی اپنے آپ کو نہیں کیا کہ بھی میں یتیم ہوں یا میں وہ ہوں، اس لیے کہ خدا میرے ساتھ تھا، اور خدا ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اس کو سمجھنے کے لیے کہ ہمارا خدا کے ساتھ کیا تعلق ہے، صرف لفظی نہیں کہ ہم اے باپ کہہ دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا سوچتے رہتے ہیں، لیکن یہ میری زندگی کا تجربہ ہے کہ خدا نے مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑا، نہ ہی احساس محرومی میں رہنے دیا ہے، بلکہ فخر ہے اس کی ذات پر جس نے ہمیں یہ حق بخشا کہ ہم اسے اے باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں۔ جی ناظرین، ہم نے دیکھا کہ خداوند کتنا بھلا ہے، وہی شکستہ دلوں کو بچاتا ہے اور ان کے زخموں پر مرہم رکھتا ہے۔ یقیناً ہمیں ہر طرح کی ذہنی دباؤ سے آزاد کرتا ہے، ہمیں سنبھالنے کی قدرت رکھتا ہے اور ہمیں شادمانی کے روح سے بھر دیتا ہے۔ جی رفقا، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ بائبل مقدس کے مطابق جذبات ریئل ہیں اور خدا جذبات کی قدر کرتا ہے۔ اور بائبل مقدس میں اگر آپ سامسٹ زبور نویس اگر آپ دیکھیں، بنی کورہ کو دیکھیں اور آپ داؤد کو دیکھیں، آپ موسیٰ کو دیکھیں، تو ڈفرنٹ طرح کے جذبات کا وہ مجموعہ ہے۔ خوشی کے جذبات ہیں، پریشانی کے جذبات ہیں اور فتح کے جذبات ہیں۔ اور وہاں پر داؤد یہ کہتا ہے کہ اے میری جان تو اندر ہی اندر کیوں گری جاتی ہے۔ پھر وہ زبور 103 میں کہتا ہے اے میری جان خداوند کو مبارک ہے اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ خدا بہت زبردست ہے اور خدا انسان کی شرط سے واقف ہے، بے شک، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ انسان جذبات کا مجموعہ ہے، وہ جذبات سے بھرا ہے۔ تو جیسے ہم نے زاہد صاحب کی زندگی میں دیکھا کہ وہ اپنے جذبات میں جب ان کا بائیولوجیکل فادر ان سے جدا ہوا، جی لیکن ایک چیز بڑی خوبصورت تھی کہ وہ سٹریس میں، وہ اس دکھ میں، گریف میں گئے ہیں، غم میں گئے ہیں، لیکن ان کو یہ بڑی خوبصورت چیز تھی کیونکہ ان کا صرف بائیولوجیکل باپ کے ساتھ تعلق نہیں تھا، وہ اپنے آسمانی باپ کے ساتھ بھی تعلق رکھتے تھے۔ تو اس کنڈیشن میں، اس سچویشن میں وہ آلٹر پر گئے ہیں، آسمانی باپ کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی ہے۔ کیونکہ بالکل، جیسے ہم نے گواہی میں دیکھا کہ وہ جب اداس ہوئے ہیں تو خدا کی حضوری میں گئے ہیں تو خدا نے کہا کیا میں تیرا باپ نہیں ہوں؟ تو بڑا خوبصورت یہ ایکسپیرینس انہوں نے دیکھا۔ آپ کی اس بات سے مجھے بائبل کا ایک اور اگزامپل یاد آتا ہے، ایوب نبی کی بات، کہ جب اس نے، کیونکہ وہ بھی ایک ایسے ہی حالات سے گزرا جس طرح ہم نے زاہد صاحب کی زندگی میں دیکھا، انہوں نے اپنے بایولوجیکل فادر کو کھو دیا اور وہ بہت تکلیف دہ لمحہ تھا۔ اسی طرح ہم اگر ایوب نبی کی واقعے کو اپنے ذہن میں دہرائیں اور اپنے ناظرین کو بھی یہ بتائیں کہ کس طرح اس نے ایک ہی وقت میں اپنے گھر سے 10 جنازے اٹھتے دیکھے، ہم بے شک اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں یہ بہت دردناک لمحات ہوتے ہیں۔ لیکن جس طرح زاہد صاحب، آپ نے بھی اس بات کو کہا اور میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں، جس طرح زاہد صاحب کا خدا کے ساتھ ایک تعلق تھا اور وہی ان کے لیے باعث بنا کہ وہ مضبوط رہے اس سارے لمحات میں، ایوب نبی بھی اسی وجہ سے اپنی سارے حالات میں مضبوط رہا کیونکہ اس کا خدا کے ساتھ تعلق تھا۔ وہ ایمان کی پختگی میں اتنا مضبوط تھا کہ وہ حالات کے دباؤ کا شکار نہیں ہوا۔ وہ حالات بہت سخت تھے مگر خدا کے کلام نے اور خدا کی شفقت نے اور خدا کے تعلق نے اس کو سنبھالے رکھا۔ آمین آمین۔ ناظرین، آئے ہم ایک سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے انداز سوچ۔ اس میں ہم جانیں گے کہ جب لوگ مختلف طرح کے غموں اور پریشانیوں کے تھپیلوں میں پڑتے ہیں تو وہ کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں۔ آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ لائف میں بہت سے ایسے مواقع آ جاتے ہیں کہ جس میں آپ ایک دم سے بہت اچھا چلتے چلتے ایک دم سے ہی ڈاؤن فیل کر لیتے ہیں۔ جی میں نے 2015 میں اپنے آپ کو ایموشنلی ڈاؤن فیل کیا جب میری بیٹی جو کہ ابھی 8 سال کی ہے، اس وقت وہ 1.5 سال کی تھی اور وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئی۔ 1 year بیک جب میری گرینڈ مدر کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور میں جب بھی اسٹریسڈ فیل کرتی ہوں تو میں بس آئی اسٹارٹ پریئنگ، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ اگر یسوع نے کہا ہے کہ کسی بات کی فکر نہ کرو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے۔ کبھی کبھار میں خود کو اکیلا کر لیتی ہوں۔ بعض اوقات بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم خدا پہ بھروسہ کریں کیونکہ ہمیں آنسر نہیں مل رہا ہوتا، جواب نہیں مل رہا ہوتا امیجیٹ۔
شاید ایسے میں صرف خدا پر بھروسہ کرنا ہی آسان ہوتا ہے۔ یہ مشکل ہوتا ہے، کچھ سچویشن سے مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ کو اس پہ اوور کم کرنا آنا چاہیے۔ دعا زیادہ کریں، خداوند پہ بھروسہ ہٹانے کے بجائے آپ اس کے اوپر بھروسہ مزید اور بڑھائیں۔ اسٹریس ہوتا ہے لیکن مجھے یہ چیز مشکل نہیں لگتی، مجھے واقعی خداوند موو آن کرنے کی ہمت دے دیتا ہے۔ بے شک ہر ایک شخص مختلف سوچ رکھتا ہے، اور یہی ہم نے اس سیگمنٹ میں بھی دیکھا۔ ہر ایک شخص اپنے حالات کو لے کر مختلف اپروچ رکھتا ہے۔ جنہوں نے اپنی مشکلات میں، اپنے ذہنی دباؤ کے اس سچویشن میں تنہائی کو پریفرنس دی، انہوں نے یہ پسند کیا کہ وہ تنہائی میں وقت گزاریں، مگر انہی میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے خدا سے بات کرنے کو ترجیح دی۔ بالکل رفقا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ دو طرح کے میں نے آبزرویشن کی، وہاں پر مشاہدہ یہ ہوا کہ دو طرح کے لوگ ہیں جو مختلف طرح کے جذبات میں گرے ہیں اور وہ فرسٹریشن میں، دکھ کا شکار ہوئے ہیں، تو جن کی کنیکٹیوٹی، جن کا تعلق جو خدا سے منسلک ہیں، انہوں نے پریفر کیا آلٹر پہ جانا۔ لیکن جو دنیا دار لوگ ہیں، جو گناہ آلودہ دنیا میں اور ان کی لائف میں یہ ٹراما اور دکھ آتے ہیں، وہ جذبات سے بھرتے ہیں۔ جذبات جیسے میں نے پہلے کہا کہ ریئل ہیں، لیکن وہ اپنے جذبات پر اوور کم ہونے کے لیے، ان سے نکلنے کے لیے وہ آئسولیٹ ہو جاتے ہیں، وہ تنہائی میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن بیسیکلی بائبل اس کا ایکچوئل سولوشن ہے۔ بالکل، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور میں آپ کی بات سے پوری طور سے متفق ہوں۔ اگر میں اپنی بات کروں اور اگر میں یہ بات اپنے دیکھنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کروں، تو جب میں بھی انسان ہونے کے ناطے مشکلات میں یا ذہنی دباؤ کا شکار ہوتی ہوں، تو میرا پہلا حل یہی ہوتا ہے کہ میں خداوند سے بات کروں، اس کے مذبح پر جاؤں، کیونکہ میں یہ جانتی ہوں اور اس بات پہ ایمان رکھتی ہوں کہ جب اس کا شفقت بھرا ہاتھ مجھ پر آئے گا، میں ہر طرح کے دباؤ سے آزاد ہو جاؤں گی، اور وہی مجھے شادمانی کے روح سے بھر دے گا۔ آج کی اس گواہی اور سیگمنٹ انداز سوچ سے ہم نے یہ جانا کہ ہمارے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آج تک ذہنی دباؤ کی کیفیت کا شکار ہیں اور بہت سے مسئلوں میں شکار ہیں اور گھرے ہوئے ہیں، اور اگر آپ بھی ان میں سے ایک ہیں تو میں چاہوں گی کہ ہم آپ کے لیے دعا کریں تاکہ خداوند آپ کو ان سب حالات سے نکالے اور آپ کو مضبوطی بخشے، وہ آپ کو آزاد کرے اور آپ کی زندگی میں شادمانی کو لے کر آئے۔ تو آئیے ہم دعا کرتے ہیں۔ آسمانی باپ، ہم دونوں مل کر تیری پاک حضوری میں جھک کر سجدہ کرتے ہیں اور اس بات کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو نے موقع بخشا کہ آج دنیا میں بہت سے لوگ جو اپنے جذبات، اپنے احساسات اور فرسٹریشن اور غموں کی وجہ سے پریشان کن ہیں اور غموں میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو میں دعا کرتا ہوں تیری کامل محبت اور تیرے کامل ایکت و نجات ان تک پہنچے، اور وہ اپنے ان جذبات سے جن میں وہ ڈسٹروائے ہو رہے ہیں، ان سے نکل کر آلٹر پر تیرے پاس آ سکیں، تاکہ ان کو ایکچوئل سلوشن تیرے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے نام سے مل سکے۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ آمین۔ آپ اپنی روزمرہ زندگی میں بہت سی جگہوں میں خدا کے ساتھ کو، اس کے پیار کو اور اس کے رحم کو اپنی زندگی میں محسوس کرتے ہوں گے، اور اس کے جلالی کاموں کو اپنی زندگی میں دیکھتے ہوں گے۔ انہی معجزات اور گواہیوں کو ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم مل کر خداوند کے نام کو جلال دیں۔ ابھی ہمارے فیس بک پیج پاک 7 پر جائیں اور میسج کے ذریعے اپنی گواہیوں کو ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم آپ کی گواہیوں کو اپنے پروگرام کا حصہ بنا سکیں۔ جس طرح خدا ہمیں اور ہمارے دیکھنے والوں کو آج تک سنبھالتا آیا ہے، میرا ایمان ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیں اسی طرح سنبھالے رکھے گا، کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ وہ کبھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا ہے۔ اور اگر آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسی گواہی ہے جو دوسروں کے لیے باعث برکت ہے اور جس سے مسیح کے نام کو جلال ملتا ہے، تو ہمارے ساتھ میسج کے ذریعے ضرور شیئر کریں تاکہ ہم اس کو اپنے شو کا حصہ بنا سکیں۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے اگلی ایپیسوڈ میں پھر ملاقات کریں گے، ایک نئی گواہی کے ساتھ جو آپ کے لیے یقیناً باعث برکت ہوگی اور خداوند کے نام کو اس سے جلال ملے گا۔ تو اسی کے ساتھ ہمیں آج کے ایپیسوڈ سے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیں، خدا حافظ۔